बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। पाकिस्तान की सियासत में वैसे तो हलचल चलती रहती है, लेकिन किसका हक है सड़कों पर आने का और किसका हक नहीं है, इसके बारे में नई बाज़गश शुरू हो गई है। पाकिस्तान की अवाम ये जानती है कि तकरीबन सारी सियासी जमातें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई तहरीक चलाती रही हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 और जमातों के साथ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान तो कर दिया था और पेशीन के अंदर, चमन के अंदर जलसे भी कर लिए थे, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारी शिकायत आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करते हुए नजर आई है। बहरहाल वोट किसको दिया है, पीटीआई का मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा वाज़े है। बैरिस्टर गौहर आज क्या फरमाते हैं वो सुने, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 30% अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद किया, इनको वोट दिया है। पाकिस्तान के अवाम मुजाहिमत पे निकल आए तो ये मुल्की खैर की बात नहीं होगी। किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान का नुकसान हो। नवाज शरीफ जब असम्बली में आए उसने अपने भाई को मुबारकबाद नहीं दी कि वो हकीकतन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, वो जाली मैंडेट के साथ असम्बली में बैठा है। अदलिया से बड़े तवक्कुआत है, अदलिया को चाहिए मेक श्योर करे कि अप्रैल के महीने में खान साहब की सारी बेलें हो, सारी जजमेंटें सस्पेंड हो। अब सारी नजरें वैसे तो अदलिया की तरफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस टाइम पर सारी होप्स अदलिया से पिन की हुई हैं, बिलखुसूस वो जो बेसिकली खत है, जो 6 जजेस का खत था, उसकी तरफ बहुत ज्यादा खबरें इस टाइम पर जमी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन दूसरी तरफ जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर अल्टीमेटली होगा क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में भी एक क्लियर मौक़िफ़ रखती है, लेकिन दूसरी तरफ भी क्लियर मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि जो भी केसेस हैं उनकी सारी बातें तो इमरान खान साहब ने खुद मान ली है। सुने जरा। हक सबको है इत्तेहाद बनाने का भी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का भी। इमरान खान साहब को जिस तरीके की ताकत हासिल थी, तरीके से उनको हर एक की हिमायत हासिल थी, और इतनी हिमायत के बावजूद वो मुल्क के लिए कुछ ना कर सके, उन्हें मुल्क को बहरानों में धकेला। वाहिद वजीर आजम है जो एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाए गए। जो भी केसेस हैं, चाहे वो साइफर का केस हो, बाकी केसेस इनके ऊपर हों, खुद एडमिट किए हैं ये सारी चीजें। अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा करता है, इतनी सहूलत के बावजूद और इतनी बैकिंग के बावजूद, इतनी सहूलत के बावजूद, इतनी वर्किंग के बावजूद। ये इशारा उस तरफ है जहां 2018 के अंदर एक पेज बाकायदा तौर पर बहुत तगड़ा था और उस टाइम पर यह कहा जाता था कि पहली हुकूमत होगी जहां सारे इदारे और सब वाकई में हुकूमत के पीछे खड़े हैं, हुकूमत की सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन फिर वक्त तब्दील हुआ, एहसासात तब्दील हो गए, मामलात भी तब्दील हो गए। लेकिन अब ये जो तब्दीली आई है, अब जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से बाकायदा तौर पर उमर अयूब साहब ने कहा है कि अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो फिर क्या होगा। सुने। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो इमरान खान साहब के केसेस वो खत्म हो जाएंगे, उससे भी इमरान खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। हुकूमत जो है फॉर्म 47 की बिसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है, सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज सारी तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस 5 जमातें चला रही हैं, इनको पीएनए से तशबीह दे दिया। सबको मालूम है कि पीएनए की तहरीक जो थी उसके पीछे कोई एम्पायर तो था। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि पीएनए के पीछे बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट थी, लेकिन सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुका, सिर्फ ये इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन की बात कर दी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात आई थी, अब चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात आ गई, जहां सब बैठे और बैठकर मसाइल हल करें। सुने। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो पीएनए पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो धांधली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज दे रही है कि तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। अब ये मेज पर बैठना, सियासी बातचीत करना पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब ही होता चला जा रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को वाकई में सीरियस लिया जाएगा या हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात होकर साइड पे हो जाएंगे? क्योंकि धरना नहीं होगा, सियासत नहीं होगी, एहतजाज नहीं होगा, तो फिर अवामी रद्द अमल कैसे लाया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो
ایٹ لیسٹ یہی سچویشن ہے. بہرحال اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں سیاسی سیگمنٹ کے لیے، میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. بلال اظہرکیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلیجر ہیونگ یو. زین قریش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ زین صاحب. آپ سنیں لاہور سے ڈائریکٹ اسلام آباد آ رہے ہیں؟ جی ابھی ڈائریکٹ آئے. خوش آمدید، ٹائم پر پہنچ گئے آپ. یہ بتائیں یہ جو تحریک چل رہی ہے اپنے ٹائم پر ہی رہے گی یا ادھر ادھر ہو جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے 30 مارچ کے بعد ٹائم ادھر ادھر ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو تحریک ٹائم پہ بھی رہے گی. تحریک کا بڑا اچھا آغاز ہوا ہے. آپ نے دیکھا پشین میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. اگلا جلسہ انشاءاللہ کراچی میں ہے اور پھر پنجاب میں انٹر کریں گے. عوام نے 8 فروری کو بھی تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. عوام آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ جلسے یہ پروف کر رہے ہیں. اچھا لیکن ایک بات تو بتائیں، الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ مطلب فارم 45 47 اس سے آپ کی امید ختم نہیں ہو گئی ہے ابھی؟ امید تو کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں ہونی چاہیے. امید پہ ہی دنیا قائم ہے. لیکن ہماری بالکل امید کیوں ختم ہوگی جب عوام ہمارے ساتھ ہے، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ایک صوبے میں ہمارے پاس حکومت ہے، لارجسٹ پارٹی پورے پاکستان میں ہم ہیں، تو امید کس بات کی ختم ہونی چاہیے؟ نہیں لیکن عوام کا ایک طرف ووٹ دینا اور دوسری طرف باہر سڑکوں پر نکلنا، ڈو یو تھنک یو ول بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ؟ ایبسلیوٹلی ہیونٹ بین ان دی پاسٹ. اچھا بلال صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک باقاعدہ طور پر چلے گی پاکستان تحریک انصاف کی، آلریڈی پشین چمن کے اندر بلوچستان سے سٹارٹ ہو گئی، دین سندھ، کراچی اینڈ دین پنجاب، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بات چیت سے، کچھ ریکنسیلیشن کی طرف، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ پی ایم ایل این بھی ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہے ود دا فیکٹ اسٹینڈنگ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں دیا جائے گا تب تک کوئی ریکنسیلیشن نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیکا صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے تحریک کا نام آپ اسے دے دیں، یہ چلیں انہوں نے کل کوئی نہیں، ایک منٹ، کیا ہے تحریک نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس جو بھی ہے جی شور شرابہ ہے، جو مرضی آپ اسے کہنا چاہیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کیا ہے کہ نہیں یہ تو بتا دینا پہلے. آپ نے تو تحریک سے اس کو ڈاؤن گریڈ. دیکھیے میں اس لیے اس کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ تماشا کم از کم پی ٹی آئی کی حد تک پہلا نہیں ہے. 10-12 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کی ایک طریقہ کار ہے کہ جب تک ہماری بات نہ مانی جائے تو ہم اسی طرح ہی کرتے رہیں گے. مگر دیکھیے میں سنجیدگی کے ساتھ اب یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو اسمبلی سب کا حق ہے. آپ کریں، یہ بالکل کریں، آئین اور قانون کے بھی دائرے میں رہتے ہوئے. اس طرح نہ کریں جس طرح 9 مئی کے دن کیا تھا، یا جب اسلام آباد میں آ کے پولیس کے اوپر، یا زمان پارک میں جس طرح انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی تھی. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کسی کا حق ہے اور یہ بالکل اپنا شوق پورا کریں. اور حکومت جو کام کرنا چاہ رہی ہے اس پہ کوئی اثر اس کا اس طرح نہیں پڑتا، چونکہ ہم نے جو کام کرنے معیشت کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب عید ہالیڈیز میں بھی میٹنگز کرتے رہے ہیں، وزیر خزانہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، آگے ہم انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز دیکھ رہے ہیں، ملک میں اصلاحات کرنی ہے. نہیں الاؤ می ٹو کمپلیٹ. دیکھیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اپوزیشن ایک کنسٹرکٹیو کردار اس میں ادا کرے گی. اس پہ تنقید بھی شامل ہوتی ہے، اس میں اصلاح بھی شامل ہوتی ہے. پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے. یہ اگر وہ کام کریں گے تو آپ نے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے ووٹ کے فوراً بعد تقریر میں بھی سنا تھا کہ انہوں نے خود مفاہمت کا ہاتھ تب بھی بڑھایا تھا. آج بھی زین صاحب از ون آف دا مور ریزنیبل وائسز ان دیئر پارٹی. Even on the floor, although that's not a very high standard. But دیکھیے گزارش یہ but گزارش یہ but نہیں but دیکھیے ایک میرے خیال سے پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پہ آج آپ معیشت کے اوپر بھی اپوزیشن اور حکومت بات کر سکتی ہے، جہاں پہ جو خدشات اور جو اعتراضات اپوزیشن کو ہیں وہ بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں، جہاں پہ آج جو دہشت گردی کی نے پھر سے سر اٹھایا ہے. لیکن وہ نہیں کرنا چاہ رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کو پتہ ہے انہوں نے شروع میں آپ کی کیسی امید لے کے بیٹھے ہیں. انیکا صاحبہ دیکھیے یہی ایک طریقہ ہے. نہیں آپ کیسی امید لے کے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہ پارلیمنٹ میں کام چلنے دینا ہے، نہ ہم نے حکومت کا کام چلنے دینا، نہ سڑکوں میں. آپ کہہ رہے ہیں ہم چلا لیں گے. کیسے چلا لیں گے؟ کام تو چلے گا، پھر نہیں تو نہیں صحیح. دیکھیے کام نہیں رکے گا. اگر میں نے آپ سے کہا پارلیمان میں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو انہوں نے ابتدائی دنوں میں زیادہ تر دکھایا، جہاں پہ واحد مقصد ان کا یہ تھا کہ مفلوج کریں. مفلوج کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مگر اگر آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور بطور اپوزیشن اپنا کام کریں گے تو نہ صرف آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے، بلکہ وہاں پہ آپ کو مکمل حکومت کی طرف سے آپ کو معاونت آپ کہہ لیں اسے، یا ایک جو سنجیدہ طریقے سے گفتگو ہے عام قومی مسائل پہ، وہ بالکل ملے گی. میں نے ان سے پوچھا ان کی کیا امید ہے ساری تحریک سے. آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ کس حد تک پی ٹی آئی جائے گی آپ کی نظر میں اس تحریک کے ساتھ؟ آپ کو یہ دھرنے میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے یا کوئی گڑبڑ ہونے کا خدشہ؟ جی خرابی کے حوالے سے تو پی ٹی آئی نے پروو کیا ہے کہ the sky is the limit. 9 میں اس کی انتہا تھی.
تو ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ پھر سے اس انتہا تک نہیں جائیں گے. باقی دیکھیے میں نے زیادہ نہیں مجھے فالو کیا، مگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو JUI کو اس میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، وہیں پہ JUI کی لیڈرشپ کے خلاف بھی نعرہ بازی ہوگی ان کے جلسوں میں، اور ابھی سے JUI کی طرف سے رد عمل بھی آ گیا. اور مجھے ویسے بھی منطق سمجھ نہیں آتی کہ JUI اور ان کا کس طرح کا الائنس ہے، چونکہ اگر JUI کو کسی سے الائنس نہیں ہے ان کا، نہیں، مگر اگر کوئی جو ان کا طریقہ کار بن رہا ہے کہ ان کو الائنس میں شامل کریں، میرا خیال تھا کوئی ایسی بات ہے. قریشی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، بٹ میں یہ جملہ جا کر تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ JUI کی ان کے ساتھ ملنے کی کیا منطق ہے، کیونکہ اگر JUI کو کسی کے ساتھ سیٹوں پہ گلا ہونا چاہیے تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ KPK کے اندر یہ گلا. جی اب مجھے موقع ملے گا جواب دینے کا. اچھا، بلال کیانی صاحب بھائی ہیں میرے، لیکن یہ کہتے ہیں میں سنجیدہ بات کروں گا، ساتھ ہی جوک پہ کریک کر دیتے ہیں. یوں نہیں چلتا، یہ ان کا یہ جو دورہ معیار ہے نا، یہ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ کریں ویسے انہوں نے آپ کا سٹینڈرڈ بھی کہا ہے کہ وہ میں آ رہا ہوں اس پہ، میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں اس پہ. یہ کریں تو تحریک ہے، مطلب جہاں 4 بندے نکل آئے ان کی پارٹی کے پیچھے تو وہ تحریک ہے، جہاں پہ لاکھوں بندہ نکل آئے وہاں ان کو تحریک نہیں نظر آتی. بات سنیں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ رائٹ آف اسمبلی، فریڈم آف سپیچ جو ہے ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے. ہم اپنے آئینی حق کو جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں، کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں اور انہوں نے اس میں بھی رخنہ اندازی کی، ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیکن آج ہم اس ٹاپک کو نہیں ڈسکس کرتے. ہمارا رائٹ ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ان کا اب ایک گھسا پھٹا ریکارڈ ہے جس سے یہ آگے نہیں نکل پا رہے. ہر چیز میں یہ 9 مئی کو لے آتے ہیں کہ جی 9 مئی کو انہوں نے کیا. بھئی کس نے کہا 9 مئی کو ہم نے کیا؟ ہسٹوریکل ایونٹس کو اریز کر کے آگے تو نہیں چل سکتے. کوئی اریز نہیں کر رہا نا، مجھے 2 منٹ دیں گی نا میں اس کا جواب. وہ ابھی قانونی کارروائی چل رہی ہے، اسے اریز نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. ان کا پولیٹیکل بیانیہ آپ اس کو اب میرا یار سنیں نا، اس کے اوپر ہمارا بھی پولیٹیکل بیانیہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے آج 1 سال سے زیادہ، تقریباً سال ہونے کو ہے، 9 مئی کو سال ہو جائے گا. اب آپ ابھی تک کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف نہیں لا پائے. آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ کیا. ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، ہمارا اس آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم وہ جماعت ہیں جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ تحریکیں نکالی ہیں، سب سے زیادہ دھرنے دی ہیں، سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور شو کی ہے، لیکن کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کی ہے. اگر آپ کے پاس ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس ہے، انہوں نے ابھی جو ہے ریفر کیا میاں شہباز شریف صاحب کی پہلی سپیچ کو، تو میاں شہباز شریف صاحب نے اسی سپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے جن لوگوں کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں ان کو رہا کر دینا چاہیے، لیکن ابھی تک اس پہ عملی جامہ نہیں بنایا گیا. پولیٹیکل اگر آپ نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل نیریٹو آج بھی یہ ہے کہ 9 مئی کے بیانیے کی دھجیاں اڑ گئی ہیں 8 فروری کو. اس کا انتظار کرتے نا، نہیں آگے کیا ہوتا ہے وہ تو لیگل ہے نا. ہم پولیٹیکل کی بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل میں یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو نہیں تسلیم کیا. پاکستان کی عوام نے جوتی کے نشان پہ، چمٹے کے نشان پہ، بینگن کے نشان پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ دیا ہے، اور ان کو تو یہاں پہ آگے آپ کا بیانیہ. پھر یہ بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی. مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں تو صرف الفاظی سے نہیں ہوتی، اس کو آپ نے عملی جامہ پہنانا ہوگا. آپ بات کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ہر چیز ہونی چاہیے، پارلیمنٹ از دی ایپلیکیٹ فورم، لیکن حقیقت یہ ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ سنجیدگی نہیں دکھا رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا سنجیدگی نظر میں مثال دیتا ہوں نا آپ کو. ہمارا اب آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ فنکشن کرنی چاہیے، اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جیسے ہم نے بنایا ہمیں پتا ہے، اور پارلیمنٹری کا لیڈر کا مسئلہ ابھی بھی آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسپیکر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ایسا اسی کو ہم ایز اے پارٹی نہیں تسلیم کرتے، اس لیے ہم اس کا آپ کو پارلیمنٹری لیڈر نہیں دے سکتے. اب آپ دونوں معیار نہیں رکھ سکتے. پہلے آپ کہتے تھے کیونکہ آپ نے ایس ایس سی جوائن کر لی ہے اس لیے ہم آپ کو ریزرو سیٹس نہیں دے سکتے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایس ایس سی. سو اف یو ٹرولی وانٹ پی ٹی آئی، انہوں نے اگر وزیر اعظم کی تقریر کی بات کی تو میں آپ کو پھر اسد کیسر کی تقریر کا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ اسی پہلی اسمبلی کے سیشن میں اسد کیسر صاحب نے، لیٹ جسٹ لیٹ می فنش، اسی میں اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک کریڈیبل اپوزیشن کا رول ادا کرنا دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں وہ موقع دیں. اگر آپ ہمارا 3 سیشن گزر گئے اسد کیسر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ سی ایم کے پی کے کو وفاق کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہیے. اسد کیسر صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے وہ ان کا سٹیٹمنٹس یہاں سے پھر بھی مفاہمت کی آ رہی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کچھ 1 سٹیپ بیک جانے کو تیار ہوگی ٹو موو؟ ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم ایک کریڈیبل اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ خدشات ہیں ان کو آپ دور کریں. پہلی بات ہمارا مینڈیٹ، سب سے پہلے یہی لسٹ ہے کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے.
ہمارے مطابق ہم انشاءاللہ یہ عید ختم ہو گئی ہے, اپنا وائٹ پیپر جاری کرنے لگے ہیں, ہمارے حساب کے مطابق فارم 45 کے مطابق مسلم لیگ نون 17 سیٹوں کی پارٹی ہے. 47 فارم 47 کے اوپر آ کے انہوں نے حکومت بنا لی ہے, سارا کچھ کر لیے. چلو آج آپ کو حکومت مل گئی تو وہ حکومت چھوڑ دیں. نہیں, ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں. ہم کہہ رہے ہیں اگر حکومت جو ہمیں ہمیشہ تانے دیتے تھے کہ حکومت بردبار ہوتی ہے, حکومت جو ہے بیسٹ فٹ فارورڈ رکھتی ہے, حکومت پہلا ہاتھ بڑھاتی ہے, تو حکومت آج اب پھر وہ رول ادا کرے اور ہمیں اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنے دے. آپ تو ہمیں پارلیمنٹ لیڈر نہیں بنانے دے رہے اپنا. اپوزیشن کا رول آپ ابھی ریکارڈ نکلوا لیجئے نیشنل اسمبلی کے جتنے سیشن ابھی تک ہوئے ہیں, اور آپ صرف یہ کمپیرزن کر لیجئے گا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے لوگ کو کتنا بولنے کا موقع ملا ہے اور ٹریجری بینچز کو کتنا بولنے کی بات نہیں دیکھیے اور کیا کریں. نہیں دیکھیے, نہیں میری بات سنیں, یہ اس چیز کے باوجود کمیٹی بنے, اسٹینڈنگ کمیٹی, وہ تو کمیٹی ساری بننی ہے, وہ تو اس میں تو دیکھیے ایسا تو نہیں ہوگا کہ کمیٹیز نہیں بنی اور آپ کی نمائندگی نہیں ہے. وہ کمیٹیز جنرلی بننی ہے, وہ ایک عمل ویسے ہی ایک ہے جو تھوڑا کب کے وقت لے لیتا ہے. وہ ہوگا شکار اس لیے کیونکہ آپ نے ہمارا پارلیمنٹری لیڈر ابھی تک نہیں بننے دیا. نہیں دیکھیے وہ خیر دیٹس اب اگر آپ کہیں کہ پارلیمان کے میں بیہیویئر پہ اگر آپ بات کریں. نہیں میں بیہیویئر کی بات نہیں کر رہی, میں صرف کہہ رہی ہوں ان کو پارلیمنٹری لیڈر بننے دیں تاکہ ان کے پاس یہ شکایت نہ رہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر. یہ اسپیکرز آفس بتا سکیں گے بہتر کہ سنی اتحاد کونسل کی لیگل سٹینڈنگ اس کے اندر کیا ہے. یہ معاملہ پہلے بھی بحث میں آ چکا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے, مگر آپ نے اگر اوور آل ابھی تک جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں معیار دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی ساری ان حرکات کے باوجود جس میں انہوں نے کبھی بھی ٹریجری بینچز کی تقریر کے اندر کاغذ پھاڑنے, نعرے مارنے اور مفلوج کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اس کے باوجود اسپیکر نے بھی اور ہم نے بھی زیادہ ٹائم ان کو بولنے دیا ہے. گوہر خان صاحب بولتے رہے, عمر ایوب بولتے رہے, اسد کیسر بولتے رہے اور ہمارے لوگوں سے زیادہ بولیں اس چیز کے باوجود کہ جس دن لیجسلیشن کا بھی کوئی کاغذ انہوں نے پھاڑ دیے, ویسے بھی گالیاں دی. وزیر اعظم کے بعد تقریر کرے تھے, یہ بھی نہیں دیکھیے ہوتا ہے. بسات احترام کیانی صاحب, یہ بھی فیکچولی انکریکٹ. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں, اور ان کے بہت سارے لوگ جو ریزنیبل ہیں وہ بیچارے وہاں پہ بیک فٹ پہ ہوتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ نے ان کو ریزنیبل کہا ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں ریزنیبل لوگ بیک فٹ پہ ہوتے ہیں. Are you trying to say کہ زین قریشی بیک فٹ پہ ہوتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے لوگ جن میں سمجھ بوجھ اور ریزنیبلٹی ہے وہ اس کے بجائے زیادہ جو لوگ وہاں پہ اس طرح کا ماحول پھیلانا چاہتے ہیں وہ لوگ زیادہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے زیادہ ایک بہتر ماحول بن سکتا ہے, امید آگے بنے گا. نہیں مگر آپ نے کہیں بات کی, میری عرض سنیے, علی گوہر صاحب پارلیمنٹ میں وہ بھی نہیں, مگر میری اجازت سنیں. کیا یہ ہوتا ہے کہ ہر سیشن گالیاں ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. میری عرض سنیں, آپ نے کہا کہ پارلیمان کے اندر کاغذ کیا ہر وقت ہی پھٹ رہے ہوتے ہیں؟ کیا سیشن کے سٹارٹ سے اینڈ تک صرف نعرہ بازی اور کاغذ پھاڑنا اور مفلوج کرنا ہی ہوتا ہے, یا کچھ موقع ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے تو جی جب سے دیکھا, دیکھیے کچھ موقع آئے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی بھی بات ہو, اور ایک وقت آیا تھا, میں بار بار اس میں نہیں جانا چاہتا, مگر ایک وقت تھا جب حکومت کی طرف سے جو بھی موشن آ رہی تھی اس میں ایک ایسی موشن بھی تھی جو کہ غزہ سے ریلیٹڈ تھی. ان لوگوں نے کیونکہ نہ کی تھانی ہوئی تھی تو سنے بغیر بعد میں کریکٹ بھی کر لیا تھا. مگر میں ایک اوور آرچنگ بات کر رہا ہوں. دیکھیے اور اس میں مجھے ایک پازیٹیو بات میں کرنا چاہوں گا. جو آپ نے بات کی کہ حکومت, میں آپ کو سب سے اچھی مثال دیتا ہوں جہاں پہ ابھی تک سب سے خوشائند بات ہوئی ہے, وچ از اے رے آف ہوپ, وہ ہوئی ہے جہاں پہ وفاقی حکومت اور کے پی حکومت کی انٹریکشن. چلے رے آف ہوپ کی بات کریں گے نا, ابھی ذرا کے پی کے تک جاتے ہیں. میں اب اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں نا, اب کیانی صاحب نے پھر وہی حرکت کی ہے. غازہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں, ہی آلسو نوز کہ شور شرابے کا ماحول تھا, نہیں سمجھ آئی, وہ ریپیٹ ہو گیا. اب اس کو یہ جان کے لاتے ہیں اس کو انڈرسکور کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف. نہیں تو پھر یہ بھی آپ مانیں کہ پاکستان نہیں, اب یہ بھی شور شرابہ بھی آپ کی, او بھائی یہ بھی پھر مانیں غازہ کی ریزولوشن, اور سن لینا پھر آپ یہ بھی مانیں, اب یہ بھی مان لینا کہ پھر ہم واحد پارٹی ہیں جس نے غازہ کے اوپر احتجاج کیا تھا. ہم بینر پوسٹر لے کے آئے تھے, آپ بھول گئے ہیں پہلے دن سیشن کے اوپر کس نے غازہ کے اوپر احتجاج کیا تھا, کون بینر پوسٹر لے کے آیا تھا؟ تو وہ شور شرابہ تھا, اس میں نہیں پتا چلا. تو اس چیز کو بار بار لانا جو ہے, اس چیز کو بار بار جانا جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل. نہیں, اب دوسری بات آ جائیں. دیکھیں آپ کو ہر چیز کو فیکچولی کریکٹ رکھنا پڑے گا. جب یہ آغاز ہوا اسمبلی کا, ہم نے اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ رکھا. میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر ہوئی, شروع میں ہلا گلا ہوا, ہم نے اپنی پارٹی کو اکٹھا کیا, ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے ایک رسپانسبل اپوزیشن کا ادا کرنا, جو میں نے بات کو ریفر کیا اسد کیسر صاحب کی اسپیچ کو. اگلے دن بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی, ہماری پارٹی نے بڑی اس کو خندہ پیشانی سے ان کی تقریر کو سنا, ساری بات ہوئی. بلاول بھٹو صاحب نے ایک اس میں نازیبا لفظ استعمال کیا جو کہ انہوں نے پھر سپنج ہوا اسپیکر صاحب کی طرف سے, وہاں پہ ہلا گلا مچا. بلاول بھٹو صاحب نے ریٹریکٹ کی اپنی سٹیٹمنٹ, ہم پھر اپنی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے. لیٹ می فنش مائی پوائنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, آپ پوائنٹ ختم کریں, آپ کو میں نے بہت ٹائم دیا. لیٹ می کریکٹ یو ہیئر آن ون میٹر ایز ویل. عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر کے بعد پہلی اسپیچ تھی,
اس پہلی سپیچ میں کیونکہ مجھے بات نہیں کرنے دی، اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو اپوزیشن سے ہاتھ ہی نہیں ملانا. آپ کو یاد ہے؟ تو ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سپیچ پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنے دی تو وہ بھی اس کو بغض یا کینے کے اندر لے کر جا سکتے ہیں. وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں مفاہمت کرے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے بعد بات کرنے دی. ہاں وہ بلاول بھٹو زرداری کو، لیکن آپ نے اگلے دن ہوا فرسٹ سپیچ کو اسی طریقے سے آپ 2018 پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ 24 میں رہ لینا 2 منٹ کے لیے. ہم نے آج اپنی کورس کریکشن کی ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا پی ٹی آئی اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہ رہی ہے، پی ٹی آئی موسٹ ڈیفینیٹلی لرنڈ. اف somebody who hasn't learned is PMLN. ان کو بھی تک چوتھی دفعہ حکومت کرنے کے بعد کیا ایسی چیزیں آپ نے لرن کی ہیں جو اب نہیں کرنی ہے؟ نو وے دیٹ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو ڈو. آپ نے کہا پی ٹی آئی ہیز لرنڈ، رائٹ؟ تو اب کیا ایسی چیزیں جو آپ لوگوں نے نہیں کرنی، جو آپ نے ماضی میں کی غلط تھی، اب نہیں کرنی؟ ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا ہے. جو بھی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، نہ ہم نے کسی کو موقع دینا ہے کہ وہ ہمارے اوپر الزام تراشی کر سکے یا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہمارے اوپر بنا سکے. نو 9th میں توبہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے پہلے بھی 9th میں نہیں کیا تھا، ہم آج بھی 9th میں کے قائل نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی 9th میں کی مذمت کی تھی، ہم آج بھی 9th میں کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان سے لے کے پاکستان تحریک ورکر تک ایک بندے نے بالکل کی ہے، پبلکلی کی ہے، ہر کسی نے کی ہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر دوبارہ اس طرح سے ہوگا، احتجاج ہوگا، یہ ہوگا وہ نہیں. اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا، خان صاحب نے ابھی گرفتار کیا تو ہم نے کیسے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو لیڈرشپ آؤٹ سائڈ دا جیل ہے نا، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، پھر جیل سے ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کون سی سٹیٹمنٹ پہ وہ کیا اس میں کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ کون سی ہے. وی ہیو سیڈ فرام ڈے ون ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں. ہم نے ہمیشہ کورٹ کو بھی سرخم تسلیم کیا، اس کے ہر فیصلے کو ہمارے سامنے آپ کے سامنے ہے. سائفر کیس میں جس قسم کا ورڈکٹ سنایا گیا ہم نے اس کو تسلیم کیا، باقی کیسز میں بھی کیا. کورٹ کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، قانون کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کے اندر رہ کے کام کریں. اور اس سے زیادہ ہمارے سے کیا چاہتے ہیں؟ صاحب نہیں اس بات کو بلیو کریں، نہ مانے کیانی صاحب، لیکن حقائق ہے دنیا کے سامنے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹری لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا کب بنے گا کہ واقعی میں وہ پارٹی ڈسپلن کے انڈر آ جائیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ابھی ایس آئی سی کے جھنڈے تلے ہے وہ صحیح سے کام کر سکے اور پراپر اپوزیشن کا کردار ادا کر سکے. کیونکہ کیانی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، سڑکوں پہ نہ آئیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آلسو وانٹس کہ سڑکوں پہ نہ آئیں، بیٹھے پارلیمنٹ کا. لیکن پارلیمنٹ کو غیر فعال بنانے کا کردار ماشاءاللہ آپ سب نے ادا کیا، اس کے اندر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں مل کے پارلیمنٹ کو فورم بنانا ہوگا. ہم نے تو ہمیشہ جمہوریت کے لیے کردار ادا کیا ہے اور پارلیمنٹ کو بھی فعال کرنے کی کوشش کی. اینڈ آئی تھنک فار ایگزامپل آئی تھنک ایاز صادق صاحب، جسٹ یوز ون ایگزامپل، از پرہیپس ون آف دا بیسٹ اسپیکرز آئی تھنک دا کنٹری از اہیڈ. اور وہ ان کا ایک ایسا مزاج ہے جو اکراس دا بورڈ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایک اپروچیبلٹی. تو آئی تھنک ہی ول آلسو پلے اے گڈ رول. مگر دیکھیے ہمیں مل کے، میں اب آپ سے ایک اوور آرچنگ بات کر رہا ہوں، ایک جماعتی موقف کے علاوہ میرا خیال ہے یہ ہم سب کو مل کے اگر ہم نے جلد پارلیمنٹ کو وہ فورم نہ بنایا نا، جہاں پہ عوام واقعی میں سمجھتی ہو کہ جو ایشوز وہ روزانہ کمروں میں ڈسکس کر رہے ہیں، دفاتر میں کر رہے ہیں، گھروں میں کر رہے ہیں، اس کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن نہ آئی تو جو بچی کچی ایک لوگوں کا یقین، اور لوگ یقیناً بہت ابھی آئی تھنک ایک ہوپ کا فقدان ہے. ہم سب کو مل کے دکھانا ہوگا کہ دیکھیے ہم اس کو ریلیونٹ فورم بنائیں. کیونکہ دیکھیے جب تک ملک کے ہر کونے، ہر صوبے، ہر علاقے سے خاتون اور مرد کو، یہ دیکھیے یقیناً دیکھیے ایک پولیٹیکلی اسٹیبل انوائرمنٹ کافی سالوں سے ملک میں نہیں ہے اور لوگ اب آئی تھنک، مگر یہ ایک لمبی بحث ہے. میں آپ سے جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مل ملا کے پارلیمنٹ کو فورم بنانا ہوگا جہاں پہ خواتین ہوں، مرد ہوں، کوئی بلوچستان سے ہو، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، اس کو یہ سمجھ آئے کہ میری آواز یا میرا ایشو کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ ہو رہا ہے. اب پازیٹیو بات ابھی تک کیا ہوئی ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیجیے گا پہلے میرے سوال کا جواب. جی پی ایم ایل این میں سے بہت سارے لیڈران، بلکہ میرے پروگرام میں بیٹھ کے سینیٹر عفنان اللہ نے بھی کہا کہ ابھی بہت سارے رازوں سے پردہ فاش ہونے والا ہے. مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کی بات ہے. جاوید لطیف صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں. بہت سارے لیڈران چھوڑ کے جا چکے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کو اب میاں صاحب منانے کی پھر سے کوشش کریں گے اکارڈنگ ٹو دا نیوز. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اتنا مینڈیٹ نہیں ملا تھا جس مینڈیٹ کی بنیاد پہ حکومت بیٹھی ہوئی؟ نہیں دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا مینڈیٹ نہیں ملا جتنی کہ ہم امید رکھ کے بیٹھے تھے. وہ آپ کو 17 جماعت، وہ تو چلیں، وہ دیکھیے وہ تو اب ریلیونٹ فورمز موجود ہیں. یہ اپنا موقف اگر یہ سمجھتے ہیں لے کے جائیں تو یہ کریں. جی بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی سیٹیں جیتیں ہم اس سے زیادہ جیتنے کی امید رکھتے تھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ خیال تھا. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنی سیٹیں جیتے ہیں اتنی سیٹیں، کچھ سیٹیں آپ سے لے لی گئیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں. دیکھیے جاوید لطیف صاحب اپنی بات کا خود، میں آئی کین ناٹ اسپیک فار ہم، وہ پارٹی کے اندر دیگر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کا بہتر جواب خود دے سکیں گے. مگر دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مینڈیٹ عوام نے دی، اس کے بعد ایک آپ کے سامنے جو ایک سیٹس کی کمپوزیشن آئی، تو اس کے بعد واحد وے فارورڈ یہی تھا کہ اس میں حکومت بننی چاہیے تھی. ہماری جماعت نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو بھی کہا کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو آپ بنائیں، مگر انہوں نے چوز کیا کہ اس پاتھ پہ نہ جائیں، کسی سے بات نہیں کی. تو دیکھیے پھر ہمارے اوپر انکمبنٹ تھا کہ دیکھیے عوام نے اگر ایک الیکشن کے عمل سے آپ گزر گئے ہیں تو ایک حکومت نے بن کے ملک کے مسائل پہ کام کرنا تو شروع کرنا ہے، یا ہم نے پھر سے ایک پولیٹیکل ویکیوم بنا دینا. تو دیکھیے دوسری بات انہوں نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے نا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ آ جائیں گے فور فرنٹ پہ. نواز شریف صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، نواز شریف صاحب ہماری جماعت کے قائد ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی قائد ہیں، مریم نواز صاحبہ کے قائد ہیں، میرے جیسے اتنے کارکن کے بھی قائد ہیں. وہ موجود ہیں اور ان کی گائیڈنس. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب 3 دفعہ بن چکے ہیں. وزارت نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے کہ آج وہ وزیر اعظم بنے، مگر آئی تھنک ہی از دیر اور ہی از اویلیبل. وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے ضرورت پڑی تو، وہ تو ایک فیصلہ جو نواز شریف صاحب نے، ہماری جو نواز شریف صاحب نے، دیکھیے نواز شریف صاحب نے، ووٹرز کو تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. نواز شریف صاحب نے ہی شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا ہے، اور یقیناً جہاں پہ بڑے امور پہ کوئی گائیڈنس درکار ہوتی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر سمجھتے ہوئے ان سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں. مگر میں آپ سے ایک جو بات کرنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے بھی، وہ یہ ہے کہ ایک اچھی مثال جو ریسنٹلی بنی ہے وہ وفاق اور کے پی حکومت کے درمیان انٹریکشن ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ سی ایم کے پی وزیر اعظم سے ملنے آئے. اس کے بعد ایک میٹنگ ایپیکس کمیٹی کی ہوئی جس میں آرمڈ فورسز کے لوگ بھی موجود تھے، صوبوں کی چیف منسٹرز بھی موجود تھے، بشمول سی ایم کے پی وزیر اعظم بھی موجود تھے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اور اس میں وفاق نے بھی اپنی بات کی، سی ایم کے پی کو بھی بات کرنے کا پورا موقع ملا. انہوں نے بھی اس اہم اینٹی سمگلنگ ڈرائیو کے اوپر وہ میٹنگ تھی اور اس کے اوپر اپنا موقف پیش کیا. تو وہاں پہ جو سنجیدگی ایک قومی مسئلے پہ نظر آئی، میرا خیال ہے وہی وے فارورڈ ہے اور ایشوز پہ بھی. اور یہی اسی طریقے سے اگر ہم پارلیمان کے اندر، حکومت کے اندر اور ان ٹاک شوز پہ بھی عام ایشوز پہ بات، عوام کے ایشوز پہ بات کرتے ہوئے، یہ عوام کا ایشو ہے نا کیا صاحب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، مینڈیٹ عوام کا ایشو ہے نا. ڈیفینیٹلی آپ سر ہلا رہے تھے کہ نہیں وہ بڑا پازیٹیو، وہ کہہ رہے ہیں وہ پازیٹیو اقدام ہے سی ایم کے پی کی ملاقات. آپ نے سوال کیا تھا کہ مایوسی کیوں ہے، ہوپ کا فقدان کیوں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے اکنامک فیکٹرز اپنی جگہ پہ. ملک میں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آئے دن بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ابھی انہوں نے ایک IMF پروگرام میں جانا ہے، اگلا بجٹ پیش کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جس چیز کو یہ مسترد کر دیتے ہیں نا بڑے کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جی ان کی بات ہے، ان کے پاس فورم موجود ہے کہ مینڈیٹ چوری کی بات. حقیقت طریقہ آج بھی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پاکستان کی عوام نے، میں نے اکثر یہ بات کی ہے، 8 فروری کو تحریک انصاف کے کارکن نے، آپ یہ مانتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ میری آپ سنیں، آپ مانتے ہیں 100%. مولانا صاحب بھی کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ لوگوں نے چوری کی. اب سن لینا، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں ووٹ ڈالا تھا. جب آپ ان کے مینڈیٹ کو چراتے ہیں، جب جس کو انہوں نے ووٹ ڈالا اور بکسا کھلتا ہے اور ووٹ کسی اور کا نکلا، جب وہ کسی نے ٹویٹر میں بڑی اچھی بات کی تھی 70 ارب روپے کا الیکشن جو ہے وہ 20 روپے کے بال پوائنٹ سے چینج ہو گیا. جب ہمیں فارم 45 اور ملتا ہے اور فارم 47 میں نظر آتا ہے کہ پین کے ساتھ آپ نے اس کو کریکٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ لوگوں میں مایوسی آئے گی. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں مینڈیٹ چرایا. پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کراچی میں جائیں گے تو MQM کا مینڈیٹ چرایا، آپ KPK میں جائیں گی تو شاید مولانا کہیں گے کہ مینڈیٹ چرایا. یعنی صاحب نہیں کہہ رہے، لیکن ان کی جماعت کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. بالکل چرایا، ان کی سیٹیں پوری ملی. صاحب کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں. سو ناؤ وہ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، MQM کہہ رہی ہے مینڈیٹ کدھر گیا. اب پھر مجھے اپنے پوائنٹ پہ آنے دینا. تو پھر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان، آپ کہتے ہیں 1970 سے آج تک پاکستان میں ہر الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے، یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں. اس اسکیل پہ گڑبڑ کوئی نہیں ہوئی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر ایک فل بینچ بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور فل بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہونے چاہیے نا. فل بینچ ہوتا ہے، ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بغیر فل بینچ ہو ہی نہیں سکتا. فل بینچ ہونا چاہیے. میرا تو موقع ڈے ون سے یہ تھا کہ فل بینچ ہونا چاہیے. اور جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا اپنی اسپیچ میں کہ جی میں 2 دفعہ اس ایوان میں آیا ہوں اور ہمیشہ سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے الیکشنوں کے اوپر، میری امید ہے کہ جب میں تیسری دفعہ آؤں گا تو یہ نہ ہو. سو اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. ویری کوئکلی
یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے نیشنل کنسنسس کے لیے عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو گزرنا پڑا ویسے مشکلات سے, بہت مشکلات سے گزرے ہیں. 2018 کے اندر آپ بڑے خوش بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ کہیں گے 2018 کی طرف کیوں چلے گئے. اب آپ مسکرا لیں, آپ ہنس لیں, آپ جو مرضی کہہ لیں, 2018 میں آپ بڑی تالیاں بجا رہے تھے. آپ کو میرے بارے میں یہ پتا ہے کہ میرے میں اتنی مورل کریج ہے, میں صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. بالکل, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی غلطی سے سیکھا ہے. ہم تو ایک دفعہ حکومت سیکھ لی ہے, حکومت میں آ کے دوبارہ تو نہیں سوچیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہم نے سیکھا ہے. میری عرض سنیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک دفعہ حکومت میں آ کے سیکھ لیا. بدقسمتی یہ ہے کہ نون لیگ چوتھی دفعہ حکومت میں آ رہی ہے اور پھر نہیں سیکھ رہی, پھر وہی غلطیاں کر رہی ہے, پھر بھی دوڑ دوڑ کے وہیں جا رہی ہے اور ان کو پھر سبکی وہاں سے ہوگی. میں تو آپ کو کل بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا تھا, ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. 6 ججوں نے اگر خط لکھا ہے ان کے خط کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اگر ملک میں, میری عرض سنیں, اگر ملک میں مینڈیٹ چوری کی بات ہو رہی ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. جب تک ہم, بلال صاحب نے درست فرمایا کہ ہمیں پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, ہمیں اس کو ادارہ بنانا ہے, لیکن جب تک ہم ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے, سیریس نہیں لیں گے, یہ کہانی بار بار ریپیٹ ہوتی رہے گی. 18 بھی ہوگا, 24 بھی ہوگا, آگے بھی ہوگا. So we need to rise above it. نہیں ہوگا کچھ اس طرح کا. اچھا کیا صاحب, میرے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے, 1.5 منٹ آپ کا, 1.5 منٹ ان کا. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس ٹائم پر, that is how I have to roll, مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ اب now from here where do we go. کیا ہم لوگوں نے اسی طرح بیان بازیاں کرتے رہنا ہے ایک دوسرے کے اوپر؟ انہوں نے احتجاج کرنا ہے, آپ نے بیان دینے, آپ نے کہنا ہم نے مینڈیٹ نہیں دینا, وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ. مختصر آپ نے 1.5 منٹ کا, تو I'll try and wrap up in even a shorter space of time. دیکھیے بات یہ, میں نے آپ سے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپنا کردار پارلیمان میں ادا کریں گے, اور ایک نیشنل ایشوز کے اوپر جس میں ان کی طرف سے بھی جو یہ نیشنل ایشوز سمجھتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ وہ فورم ہے, حکومت اپنا کام جاری رکھے گی, حکومت کا کام ان کی وجہ سے رکے گا نہیں. اگر یہ اس کے اندر ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہیں, جس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جس طرح فورمز کے اندر کے پی اور وفاق کے درمیان ایک مثال دی, اس طرح پارلیمنٹ پہ اور ایشوز پہ ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ ہم کنسنسس کے ساتھ یا ایک ڈائلاگ کے ساتھ ایک وے فارورڈ دکھائیں گے جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی اور ہم اہم ایشوز کے اوپر ملک آگے جا سکیں گے. مگر چارٹر آف ریکنسیلیشن کی اس کو سپورٹ کرتی ہے پی ایم. جی دیکھیے, وزیر اعظم نے آلریڈی مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا اور ان کے عمران خان صاحب کے بیہیویئر کے برعکس انہوں نے ہمیشہ بڑھایا. مگر دیکھیے میں آپ سے, مگر مجھے مکمل اگر آپ اجازت دیں, دیکھیے بات یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مفلوج کر دیں گے اور کام رک جائے گا. نہ 16 ماہ کی حکومت میں رکا تھا ہم نے, جب بھی وہاں پہ بھی جب ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا ہم نے بچایا تھا, سیلاب متاثرین کی مدد کرنی تھی ہم نے کی تھی, 9 مئی ہوا ہم نے تب بھی کام جاری رکھا. اگر یہ اس طرف جائیں گے تو کام نہیں رکے گا. ہاں اگر یہ اس طریقے سے آئیں گے تو میرے خیال سے اور بہتر طریقے سے ملک کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی جواب دے دیں اور ساتھ ہی بتا دیجیے گا, کیونکہ اپریل کی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب واپس آ رہے ہیں, تو obviously شاہ محمود قریشی صاحب کے واپس آنے کی بھی, باہر آنے کی بھی ایکسپیکٹیشن یہی لگائی ہوگی کہ خان صاحب کے ساتھ واپس آ جائیں گے. ابھی کیا توقعات لگائے بیٹھے؟ دیکھیں, آپ نے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے, میں آپ کو بلٹ پوائنٹ میں 3 بات بتاتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان کو باہر آنا چاہیے. ان کے اوپر بالکل بے بنیاد کیسز بنے ہوئے ہیں, ان کیسز میں کچھ بھی نہیں نکلا. آپ کو بھی پتا ہے سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے, ہمیں بھی پتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کو باہر آنا چاہیے, ان کی ریلیز. جب تک عمران خان صاحب اس پارٹی کی سب سے بڑی, اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کا ایک رول ہے پاکستان کی سیاست میں. آپ جتنی کوشش کر لیں پازیٹیو ہوگا. آپ عمران خان کو باہر لائیں, ہوگا. جب تک عمران خان صاحب کو آپ اس ایکویشن سے باہر رکھیں گے اس کا کوئی مثبت رزلٹ نہیں نکل سکتا. سو پہلی چیز, عمران خان کو باہر آنا چاہیے. دوسری چیز, ہمارے جتنے کارکنان ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, جو بلا وجہ آج جیلوں میں پڑے ہیں, ان کو باہر آنا چاہیے. دس ول بی اے گڈ اسٹیپ, اے گڈ ول جیسچر, وہ ہونا چاہیے. دوسری بات, ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر سیریس کنسیڈریشن ہونی چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر جماعت کا مسئلہ ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ اگر ہم نے اس ملک میں الیکشن لڑنے ہیں تو ہمیں اس کا سدباب کرنا ہوگا. تیسری بات, ہولڈ آن, I'm not done, میرا 1.5 منٹ نہیں ختم ہوا ابھی, اب نہیں اپنی اسٹاپ واچ ٹھیک کریں. تیسری بات, جو ججز نے لیٹر لکھا ہے اس پہ فل بینچ بننا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. اگر ہمارے اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے, وہ کوئی بھی ادارہ ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. ہر ادارے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, تو پھر جا کے اس ملک میں بہتری آئے گی. Got your point, including the parliament, including obviously the rest of the ادارات. بہت شکریہ زین قریشی صاحب, بلال کیانی صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن. لیکن اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو آفر ہے, اس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرے گی, کس حد تک ایکسیپٹ کرے گی اور کب ایکسیپٹ کرے گی. لیٹس سی, بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے عالمی سطح کے اوپر کیا ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین,
دنیا میں اور اسپیشلی اس خطے کے اندر معاملات بڑی کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایران اور اسرائیل کے مابین جو معاملات ابھی چل رہے ہیں وہ صرف آج سے شروع نہیں ہوئے بلکہ 25 سال کا جو پیلسٹائن مینڈیٹ تھا جس کے اندر 1922 سے 1947 تک جیوز آتے رہے باقاعدہ فلسطین کے اندر, اور اس کے بعد 1947 نومبر کے اندر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ریزولوشن نمبر 181 پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2 اسٹیٹس ہونے چاہیے, پارٹیشن کر دی فلسطین کے لینڈ کی. اس کے بعد سے معاملہ خراب ہے. پھر نقبہ ہوا, نقبہ 1948 کے اندر ہوا جس کے اندر تقریباً 7 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنا پڑی. اب صورتحال یہاں آ گئی کہ اکتوبر 7 کو جب فلسطینیوں کی طرف سے ریٹیلیشن, ایک چھوٹی سی ریٹیلیشن آئی, اس کے بدلے میں بمباری کر کے بربریت کی نئی ہسٹری رقم کی گئی ہے. فلسطین کا جینوسائیڈ دنیا کا سب سے زیادہ ویل ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ ہوگا. معاملات صرف یہاں تک کنٹین نہیں ہوئے. جب نیتن یاہو کو اسرائیل سے ہی ریٹیلیشن آنا شروع ہوئی, جب وہاں باقاعدہ طور پر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہونے لگے, نیتن یاہو کا استعفیٰ مانگنے لگے اور تمام کابینہ کا استعفیٰ مانگنے لگے, تو پھر یہ بات آنے لگی کہ اب کس طریقے سے نظر ہٹائی جائے. تو اس کے بعد پھر آتا ہے ایک حملہ جو کہ ایران کے ایمبیسی پہ ہوتا ہے. دمشق کے اندر, ایران کے کونسل خانے کے اندر اسرائیل باقاعدہ طور پر داغتا ہے, حملہ کرتا ہے, اور اس کے اندر پاسداران انقلاب کے 2 جنرل سمیت لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر 1 اپریل کو اسرائیل نے جو ایرانی کونسل خانے کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور ایران کی طرف سے اسرائیل میں تقریباً 300 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل سے حملہ کیا جاتا ہے. حملے میں اسرائیلی دفاعی تنصیبات اور فوجی ٹھکانے نشانہ ہوتے ہیں. اسرائیل کی حدود میں پہنچنے سے قبل ہی بیشتر میزائلوں کو ڈرونز اور آئرن ڈوم فضائی دفاعی نظام سے جو ہے ناکام بنا دیا جاتا ہے. یہ اسرائیلی ڈیفنس کے جو اسپوکس پرسن ہے اس نے کہا. اسرائیل کے دفاع کے اندر کئی ممالک شامل ہو جاتے ہیں, جو کہ ایک شاکنگ چیز اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اردن نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے دوران رات کے وقت میزائلوں کو روکا ہوتا ہے, جس کے اوپر تہران کی طرف سے بڑے واضح طور پر جارڈن کو بھی وارن کر دیا جاتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے, کیونکہ ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن کے طیاروں نے تباہ کیا. امریکی فوج نے درجنوں میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنایا. امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا. صرف یہاں تک معاملہ نہیں, برطانیہ اور فرانس نے بھی اپنے لڑاکا طیاروں کو جو ہے وہ فضائی حدود میں گشت کر کے اپنا حصہ پورا ڈالا ہے ساری سچویشن میں. اقوام متحدہ کا کیا رد عمل آیا؟ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کیا ہے. پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو 1 بجے ہوگا. اسرائیل کی وار کیبنٹ بیٹھی ہے, اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ایران کو کہ ریٹیلیشن میں جواب دیں گے. اب وہ کیسی ریٹیلیشن ہوگی, کس حد تک ہوگی اور کس حد تک نہیں ہوگی, یہ ایک بات الگ ہے جو کہ اب سامنے آنی ہے. سچویشن کچھ ایسی بھی ہے کہ میجر جنرل محمد بکری جو کہ ایران کے چیف ہیں, ان کی ایک شارٹ سنیں, انہوں نے اس سچویشن پہ کیا رد عمل دیا, سنیں ذرا. Operation True Promise, with the code name of Ya Rasulullah, was conducted overnight with success and achieved all of its objectives. The strikes were designed to target a massive intelligence center in Jabal al-Shaykh on the border with Syria. Targets sustained considerable damage and were destroyed. The operation has now been concluded and will not continue as all of its objectives are met. If the Israeli regime carries out any acts of aggression against the Islamic Republic or its centers inside or outside Iran, our next operation will be conducted on a much larger scale. اب صورتحال یہ کہ جب حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوا اور اس کے بعد جو بربریت کی نئی داستانیں رقم کی گئی اسرائیل پہ, اس کے اوپر سارے کے سارے ویسٹرن ورلڈ یہ کہتا رہا اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. جو بائیڈن کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی, جسٹن ٹروڈو کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی, اور باقی ممالک جو کہ جس کے اندر برٹن, فرانس شامل تھے, جرمنی شامل تھا, ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی. لیکن جب ایران نے اپنے کونسل خانے کے اوپر اٹیک ہونے کے اوپر ریٹیلیٹ کیا تو پھر سٹیٹمنٹس کچھ اس طرح سے آ گئی کہ جی ایران ایسکلیٹ کر رہا ہے صورتحال کو, ایران خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. تو جو پہلے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے وہ ایسکلیشن نہیں تھی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. پاکستان کا رد عمل اس کے اوپر یہ ہے کہ پاکستان تو 2 اپریل سے ہی یہ بتا رہا تھا, اور یہ فورن آفس, منسٹری آف فورن افیئرز کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے, پریس ریلیز ہے, کہ پاکستان پہلے سے ہی یہ جو سیز فائر ان غزہ اور
हॉस्टिलिटीज हो रही थी इस रीजन के अंदर, इसके ऊपर बात कर रहा था। और 2 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान ने यह बता दिया था कि सीरिया के अंदर ईरान के काउंसिल खाने के ऊपर इजराइल की तरफ से अटैक किया जा सकता है। सूरत हाल इधर आई खड़ी है और वाकई में कशीदा होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, अब साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एजाज साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो है, वी आर एट द कस्प ऑफ दैट, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो कि अब स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम लोगों ने ऑलरेडी वार्न कर दिया था, ईरान की तरफ से बताया गया कि हमने मुख्तलिफ ममालिक को ऑलरेडी प्रीएम्प्टिवली वार्न कर दिया था कि हम ये करने वाले हैं। आपको लगता है प्री ऑर्केस्ट्रेटेड है, डी एस्केलेट होगा या और एस्केलेट होगा? हाउ डू यू सी दिस? जी बिल्कुल ऐसे ही देखता हूं। मैं नहीं समझता कि तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया चली गई है इसकी वजह से। देखें, इस वक्त सवाए इसराइल के कोई मुल्क, ना खित्ते का ना दुनिया का, ये चाहता है कि जंग का दायरा फैले। इसराइल जरूर चाहता है, क्योंकि गजा में जो उसने जुल्म और बर्बरियत की है उससे तवज्जो हटानी थी। दुनिया का प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा आ गया था, उसके अपने अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए थे दाखिली तौर पर भी। तो उसकी तवज्जो हटाने का बेहतरीन तरीका ये था कि भाई हम ईरान को इन्वॉल्व करें, तो वरना उन्होंने इस दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पे हमला करने का क्या जवाब था। और फिर अगर आपने ये किया है तो वियना कन्वेंशन 1961 की आपने वायलेशन की है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 9 आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का हक ईरान को भी है और उन्होंने वो इस्तेमाल किया। अब इसराइल तो अभी भी चाहेगा कि दायरा फैले ताकि अमेरिका भी इन्वॉल्व हो, दूसरे भी इन्वॉल्व हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका भी चाहता है और ना ही मैं देख रहा हूँ कि ईरान खुद भी इसका दायरा वसी होता नहीं देखना चाहता। तो इसलिए बड़ा प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है, बड़ा मेजर्ड रिस्पांस दिया है इसराइल के खिलाफ ईरान ने। और ये शायद अगर इसराइल इसको बढ़ाएगा भी उसको, तो ये वो उसको समझ लेना चाहिए कि ईरान एक कभी मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ी सरजमीन है, बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं उसके, बड़े रिसोर्सेज हैं और इतना आसान नहीं होगा उसके लिए अमेरिका और मगरिब की सपोर्ट के बावजूद वो ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। तो बेहतर होगा इसराइल के लिए कि वो अपने इन अज़ाइम को, जो जंगी अज़ाइम है, उनको रोके। लेकिन आपको पता है एजाज चौधरी साहब, इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी रेजोल्यूशन पास किया, उसकी भी धज्जियां बिखेर दी इसराइल ने। दे डिडंट केयर। इंटरनेशनल कोर्ट्स की जानिब से भी जो फैसले आए उनकी भी धज्जियां बिखेर दी। दे डिडंट रियली केयर, वो चाहे वो साउथ अफ्रीका वाला केस हो या ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है। अमेरिका कह दे कि ये गलत हो रहा है, जो बाइडेन की पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी कि व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट राइट, या इजराइल का जो एक्शंस हैं वो सही नहीं है। फिर वियना कन्वेंशन जिसकी आपने बात की, जिनेवा कन्वेंशन जिसकी हर कोई एग्जांपल देता है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, एवरीथिंग इज इन द बिन। इजराइल का राइट टू डिफेंस है, बाकी किसी का राइट टू डिफेंस नहीं है इस दुनिया के अंदर। जहाँ ये बड़ी आयरनी है, क्योंकि इसराइल इस वक्त अमेरिका की तरफ से मुकम्मल तौर पर उसकी पुश्तपनाही की जा रही है और अमेरिका ये समझता है कि इसराइल के जरिए वो अपनी मशरक़ वस्ता की पॉलिसी सारी की सारी चलाएगा और इस वजह से वो आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब इतनी बढ़ गया है, शोर होगा बड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, तो इस दफा तो जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसमें अमेरिका ने भी एब्सटेन किया, उसने पहले वीटो करता रहा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसराइल को भी अंदाजा हो गया कि भाई हमारी तरफ से प्रेशर यही आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जो है उसकी हमायत नहीं करेगा, सिर्फ ये कि प्रेशर बढ़ रहा था और इस वजह से इसराइल ने ये काम किया। अब अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा भी चला जाए तो कुछ नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल जो है वो उसकी रेजोल्यूशंस की, करारदादों की हमायत को मतलब सर दरखुरे इतना नहीं लाता, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर तो बढ़ रहा है बहरहाल इसराइल, और इसीलिए उन्होंने ये हमाकत की है, कोशिश की है अपनी तरफ से कि हम तो फलस्तीनियों इसराइल के खिलाफ एक सेंटीमेंट बन रहा था, उससे तवज्जो हट जाए, और इस वजह से उन्होंने ये किया है। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी साजिश का शिकार ईरान नहीं हुआ है, बल्कि कोई और मुल्क भी नहीं होना चाह रहा, क्योंकि कोई भी मुल्क इस वक्त इस किस्म की जंग में दाखिल नहीं होना चाहता। ठीक है। अच्छा एजाज साहब, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट आई है उसके अंदर कहा गया है कि कई महीनों से पाकिस्तान
इंटरनेशनल एफर्ट्स की नेसेसिटी को ओवर द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन द रीजन और बिलखुसूस गजा के अंदर जो सीज फायर है उसके ऊपर आवाज बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है इस सारे सिनेरियो के अंदर? बिकॉज ऑब्वियसली अगर रीजन के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती है, 16th को हमारे यहाँ सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए उनके वजीर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑब्वियसली, और वहां ये काम स्टार्ट हुआ है। इजराइल चाह रहा है कि सारे जंग में पुल इन हो जाएं, कोई मुल्क पुल इन होना भी नहीं चाह रहा। पाकिस्तान इधर किधर स्टैंड करता हुआ आपको नजर आता? पाकिस्तान ने हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, पाकिस्तान ईरान का भी दोस्त रहा है, पाकिस्तान ने अभी तशवीश का इजहार किया है और पुरअमन हल की तलाश करने पर जोर दिया है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो हमेशा से क्लियर, वाज़े और दुरुस्त है मेरे ख्याल में। हमने कभी भी इसराइल को ना रिकग्नाइज किया है, ना कभी हमने ये माना है कि वहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो, बल्कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब अगर जंग का दायरा थोड़ा सा फैलता भी है, थोड़ा ही फैलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो फैलेगा ज्यादा, तो भी वो पाकिस्तान उससे ज्यादा मुतासर नहीं होगा, सिवाय इसके कि अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर होती है, कमोडिटी क्राइसिस होता है, या जो बहरी रास्ते हैं उनके अंदर कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, उससे ज्यादा पाकिस्तान उसके अंदर नहीं घसीटा जाएगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस जंग में दाखिल होना भी नहीं चाहिए किसी सूरत भी। ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की हमदर्दियां जरूर हैं आलम इस्लाम के साथ, फलस्तीनियों के साथ, ईरान के साथ, लेकिन पाकिस्तान उनकी जंग में शरीक नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान को उतना ही करना चाहिए जितना हमने अभी तक कर दिया है, यानी एक बयान दिया है, और अगर कोई रास्ता खुलता है गजा में इमदाद पहुंचाने का तो हम इमदाद भी पहुंचाएं। इससे ज्यादा मेरा ख्याल में पाकिस्तान का बनता नहीं। राइट, आजाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ हमको इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे इस दुआ के साथ कि फलस्तीनियों के ऊपर भी अल्लाह का खास रहम हो और हिफाजत हो, क्योंकि इस टाइम पर भी इजराइल सिर्फ उन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉज की जो वायलेशंस हैं उसको छुपाने के लिए एक नई जंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।